अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आज भी तनकीद होती रही, बद इंतजामी के हवाले से भी बातचीत होती रही और इसके अलावा रिगिंग के हवाले से भी इल्जामात इस इलेक्शन पे लगते रहे हैं। आज हमने देखा क्वेटा में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी और मौजू था वहां पर कि किस तरीके से बलूचिस्तान के हालात को बेहतर किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर किया जाए। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने मौका जाया नहीं होने दिया और वहां पर भी बैठे हुए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हैं उन पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसी मिसाल नहीं मिलती, जितना खून खराबा खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में हुआ है ये हमने पहले कभी नहीं देखा, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि इसी शॉट से प्रोग्राम का आगाज करें, जरा सुने कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया था। KPK के अंदर इलेक्शंस हुए हैं लोकल बॉडीज के, वहां पे कितना खून खराबा हुआ है, कितनी धींगा मुश्ती लड़ाई मार कुटाई हुई है वहां पे, और शायद ही इसकी कोई मिसाल पहले कभी मिलती हो। लेकिन मैं समझता हूं कि बाकी सूबों में जहां इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सिंध और पंजाब में भी जल्द से जल्द लोकल बॉडी इलेक्शंस हो और वहां पर इस तरह की बदमाशी और खून खराबा देखने में ना आए। लेकिन शायद इस्लामाबाद में बैठे हुए इमरान खान साहब ये सब सुन रहे थे और उन्होंने आज तमाम जमातों को एक पेशकश भी की है और चैलेंज भी किया है। पेशकश ये है कि अगर आप दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम उसके लिए तैयार हैं, और चैलेंज ये है कि अगर ये इलेक्शन दोबारा होते हैं तो हम पहले से ज्यादा वोट हासिल करेंगे, पहले से ज्यादा सीटें लेंगे। देखिए इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में सहाफियों से बात करता कहा, हम तैयार हैं री इलेक्शन के लिए। सारी पार्टीज कहती हैं हम री इलेक्शन करवाने के लिए तैयार। तो मेरे तरफ से ऑफर है, मैं इलेक्शन कमीशन अपनी सारी ऑपोजिशन को कहता हूं कि कोई भी कहता है कि अगर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ हम तैयार है, बैठे हैं री इलेक्शन के लिए भी। और अगर ये आप कहते हैं कि कई पोलिंग स्टेशन कई हलकों के अंदर सही नहीं हुए, उनके ऊपर री इलेक्शन करवाने के लिए तैयार। हम जब आप कहते हैं री इलेक्शन के लिए तैयार है, मैं एक भी पेशेंट को ही करता हूं, इंशाल्लाह पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे। जी, इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि हम ज्यादा वोट और ज्यादा सीटें हासिल करेंगे और यही कहा जाता है PMLN के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर आप समझते हैं कि धांधली नहीं हुई है तो आप सीटें खोल दें, क्या मसला है इसमें, हल्के खोल दें। ये बहस एक अरसे से जारी है। लेकिन इस इलेक्शन में एक और इशू था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी इल्जाम लगता रहा। हमने देखा मियां इफ्तिखार साहब को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन पर एक कत्ल की FIR थी, आज उनको रिलीज तो किया गया है जमानत पर। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अली गंडापुर साहब जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर कल से बड़ी तनकीद हो रही थी कि उन पर भी पर्चा है तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। लेकिन कल हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया, किसी किस्म की रुकावट भी नहीं थी पार्टी की जानिब से। वहां पर जो ड्रामा हुआ वो तो हम उससे वाकिफ हैं कि किस तरीके से वहां के जो लोकल सपोर्टर्स थे अली अमीन गंडापुर के, वो चाहते थे कि ये गिरफ्तारी ना दे। लेकिन आज को कल उनको गिरफ्तार भी किया गया, आज हथकड़ी पहनाकर अदालत में भी पेश किया गया। यहां पर मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि हम हमेशा देखते हैं इस मुल्क में कि जो वजीर होते हैं उनके लिए कानून मुख्तलिफ होता है, आम आदमी के लिए कानून मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये एक ऐसी मिसाल है जो कि मेरे ख्याल से हर किसी को जो है कायम करनी चाहिए। अभी तो आगाज है, अभी देखते हैं कि आगे तफ्तीश कितनी इंडिपेंडेंटली होती है, लेकिन आगाज भी अच्छा है। और मैं इस इशू पर बात भी करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी मिसालें हैं। हमने राना सनाउल्लाह साहब का केस देखा, 14 कत्ल की FIR उन पर कटी, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं की। हामिद सईद काजमी साहब एक सिटिंग मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के पिछले टर्म में, जिनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो भी मुझे याद है हज स्कैम में सुमोटो एक्शन था, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसी बड़ी कम मिसालें हैं कि सिटिंग मिनिस्टर हो, अपनी ही हुकूमत हो और पुलिस उनको अरेस्ट कर ले। इस पर मुखालफिन का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वापसी के हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वापस आ चुके हैं, किस तरीके से पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे और क्यों चले गए थे, इन तमाम इश्यूज पर बात होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइवेटाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। कुछ ही देर में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में अली मोहम्मद खान साहब भी होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली, और हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सेनेटर सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। सईद साहब, अगर मैं आप ही से आगाज करूं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वापसी के हवाले से हम बात कर लें पहले, लेकिन सवाल नहीं करूंगा मैं आपसे, मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं। 2 महीने पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने ही बेटे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से क्या कहा था, इसके बाद मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा। बिलावल फिलहाल लंदन में थे, हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी जवानी और उनकी सोच दोनों को मैच्योरिटी करवानी है, दोनों की मैच्योरिटी हो जाए फिर उसको मैदान में उतारा जाए।
جی سعید غنی صاحب، آصف علی زرداری صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی جوانی کو بھی میچور کرنا ہے اور ان کی سوچ کو بھی میچور کرنا ہے. تو یہ مرحلہ مکمل ہو گیا ہے کیا؟ 2 مہینے میں ان کی جوانی اور ان کی سوچ میچور ہو گئی ہے، اسی لیے وہ واپس آئیں؟ دیکھیں بات یہ شہزاد کہ میچورٹی تو ہر ایج میں آپ حاصل کر سکتے ہیں اور وہ ہوتی رہتی ہے مستقل. میں آج سے 25 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے جس حیثیت میں تھا، آج میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ میچور محسوس کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ 10 سال بعد شاید میں اور زیادہ میچور ہو جاؤں گا. تو وہ تو ہر بڑھتی ہوئی دن کے ساتھ جو ہے اپنی عمر میں آپ مزید میچورٹی حاصل کرتے جاتے ہیں. اور بلاول صاحب ینگ ہیں، یقینی طور پر ان کو تجربے کی ضرورت ہے اور وہ تجربہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن جو بنیادی سبب ہم تو بارہ کہہ چکے تھے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اختلافات کی وجہ سے باہر ہیں. انہوں نے ماسٹرز کرنا تھا اور پچھلے مہینے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ماسٹرز کر لیا ہے اور وہ اس مہینے واپس آ گئے ہیں، تقریباً کوئی 2-3 ہفتے کے بعد فوراً واپس آ گئے ہیں. یہ ماسٹرز انہوں نے اس 7 مہینے کے اندر کیا ہے جس میں وہ غائب ہو گئے تھے، برطانیہ میں تھے. یہ 7 مہینے کے اندر ماسٹرز کیا انہوں نے؟ نہیں، پہلے سے وہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب جب ایگزامز ہو رہے ہوں گے، جب چیزیں ہونی ہوتی ہیں تو پھر تو ان کو وہاں تھوڑے سے ٹائم دینا تھا، اور اسی لیے وہ وہاں پر بھی تھے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح کے ماسٹرز ہو رہے ہیں. مجھے پتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن پھر بھی میں نے جہاں سے انہوں نے کیا ہے جہاں سے انہوں نے کیا ہے میرا خیال ہے وہاں سے ایسا ہوتا نہیں ہے، وہاں سے وہ نہیں ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو باقی آصف صاحب سے وہ جو آپ نے ابھی دکھایا کلپ، وہ ایک کوئسچن تھا، مجھے نہیں پتا وہ سوال کیا پوچھا گیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے رسپونڈ کیا تھا. لیکن بہرحال یہ تو کسی میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلاول نوجوان ہیں اور ان کو تجربے کی اور اس کی ضرورت ہے اور وہ حاصل کرتے رہیں گے. پاکستان کی سیاست میں بھی ہم موجود رہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کریں گے. صحیح صاحب، اہم بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو کئی مرتبہ لانچ کیا گیا اور کہا ہے کہ پارٹی اب ان کے سپرد کر دی، یہ چلائیں گے. اس امپورٹنٹ بیان میں آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا جب ان کی میچورٹی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ان کو سیاسی میدان میں اتارا جائے گا. تو اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا مکمل طور پر تیار ہیں یا پھر ایسا ہی ہوگا کہ آئے ہیں کسی چیز پہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر جو ہے غائب ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ جو لانچنگ والی بات ہے نا، یہ میڈیا کے کئی جو چینلز ہیں یا جو اخبار میں لکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے آتی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ان کو لانچ کر رہے ہیں. اور لانچنگ صحیح کہا آپ نے، ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی. اور بلاول صاحب کئی بڑے جلسے پاکستان میں کر چکے تھے اور 18 اکتوبر کا بھی جلسہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ لانچنگ کی کوئی بات ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب تھوڑا سا توجہ زیادہ دیں گے، چونکہ تعلیم سے وہ فارغ ہو گئے ہیں، اور پارٹی کے جو تنظیمی معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. آج بھی انہوں نے کچھ میٹنگز کی جو کوئی ایسی بات چیت یا ڈیل بھی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چند لوگ جن سے اختلافات تھے وہ شاید اب پارٹی کے ارد گرد نہیں نظر آئیں گے؟ کیا کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جن پر اتفاق ہوا ہے جس کے بعد وہ واپس آئیں؟ اب دیکھیں، جو بات میں نے آپ سے کہی آپ اسی کی جو ہے نا وہ مجھ سے وہ کنٹراڈکشن کروانا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلافات نہ پہلے تھے نہ ابھی ہیں. ڈفرینس آف اوپینین پہلے بھی رہا ہوگا، آئندہ بھی رہے گا. وہ میرا بھی پارٹی میں رہ سکتا ہے، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. چند لوگوں پہ اگر ڈفرینس آف اوپینین تھا، کیا ان کو سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ اس پر اتفاق ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، اب میری بات سنیں نا، میں کسی ایک ایشو پہ نہیں بتا رہا ہوں ڈفرینس آف اوپینین کا. ڈفرینس آف اوپینین بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتا ہے. میرا بھی پارٹی میں بہت ساری چیزوں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے میں پارٹی سے ناراض ہو جاتا ہوں. تو وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور یہ میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ بلاول صاحب رہیں گے تو پارٹی کے کسی رہنما کے ساتھ جو رائے ان کی ہوگی وہ مختلف نہیں ہوگی. پہلے بھائی اختلاف رہا ہے رائے مختلف رائے پر، اور ابھی ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا جب تک وہ پارٹی کو لیڈ کرتے رہیں گے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو زبیر صاحب سے بھی پہلے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر لیں. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب، اچانک غائب ہو گئے، پھر اچانک واپس آ بھی گئے. مطلب پیپلز پارٹی کو اس وقت ضرورت ہے اپنے آپ کو ریویمپ کرنے کی. خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، 2013 میں کیا ہوا، ابھی کنٹونمنٹ میں کیا ہوا. سعید غنی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے تھے. ایک تو میرا خیال ہے ہم تھوڑی سی اسپیکولیشن پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان ڈیفینس آف پیپلز پارٹی میں ضرور کہوں گا. ڈیفینس آف پیپلز پارٹی اٹس اے میجر پولیٹیکل پارٹی. خان صاحب، میں پہلی بات آپ جوڈیشل کمیشن میں کبھی جاتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن میں اعتزاز احسن اور حفیظ پیرزادہ ایسے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا مکھ مکا کا، تو وہ بڑے ناراض ہو گئے تھے پی ٹی آئی والے کہ جی ہمارے لیے مکھ مکا کر. میں نے کہا بھائی یہ کیا فرق ہے. سو ڈفرنٹ سچویشن میں ایک تو وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، ہاؤ دے وانٹ ٹو رن دی پارٹی. میں اس حوالے سے ان ڈیفینس کہہ رہا تھا. ظاہر سی بات ہے بلاول بہت ینگ ہے اور بہت حد تک
امیچور ہیں, اور سب کا ایسا ہی ہوتا ہے, مطلب ہی از نو ایکسیپشن. اگر 25-26 سال کے لڑکے سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے پولیٹیکل میچورٹی اور دا لیول آف آصف علی زرداری صاحب, تو وہ تو نہیں ہوگی. سو ہی obviously وہ پروسیس سے وہ گزر رہے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کا اگین, اور پھر ان کے والد صاحب بھی ہیں, وہ کیسے چاہتے ہیں کہ جی وہ کیا پولیٹیکل میچورٹی ہو جس کے بیسس پر وہ صحیح طرح سے پھر پارٹی کو فعال بنا سکیں اور آ سکیں. لیکن زبیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کی حد تک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو دو بڑی پارٹیز ہیں اس میں آپ اور پیپلز پارٹی ہیں, یا پیپلز پارٹی بالکل سائیڈ میں ہو کے آپ کا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ ہر سیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہوتا ہے؟ بالکل, وہ اس حد تک بالکل صحیح آپ کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے کوئی 5-6 سال سے 2008 کے بعد سے جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں, پھر جنرل الیکشنز ہوئے, تو وہ میں اعتزاز احسن سے بھی بات کر رہا تھا کہ وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ دھاندلی اتنی زیادہ ہوگی 2013 کے الیکشن میں, تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو کچھ تھوڑا سا وہ بنتا ہے کہ 50-60 ہزار ووٹ لیے تھے. بشرا کو چھوڑ دینا آپ پورے, اور سب سے بڑی بات شہزاد, سب سے بڑی بات ہوتا ہوں, ایک اس کا بہت امپورٹنٹ یارڈ اسٹک ہے. آپ دیکھیں کہ بائی الیکشنز ہوتے نا, ایٹ لیسٹ 90% میں پنجاب میں کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتے. ابھی جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہے کینڈیڈیٹس نہیں تھے. لاہور جیسی جگہ پر اگر اب آپ, ظاہر سی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ختم ہو گیا, اٹ کین میک اے کم بیک, بٹ اس حد تک میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہیز اے لاٹ آف ری تھنکنگ ٹو ڈو, کے پی کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے. میں اس پہ ایک شارٹ کامنٹ سعید غنی صاحب دے دیں کیونکہ پیپلز پارٹی میں بات ہو رہی ہے, پھر میں دوسرے ایشو پر بھی آؤں گا جو آج کا ایشو ہے. کتنی محنت کرنی پڑے گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ لوگوں کو واپس ریویمپ کرنے کے لیے؟ آپ سن رہے ہیں زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن ہو, کوئی اور الیکشن ہو, کینڈیڈیٹس بھی نہیں آپ لوگ کھڑا کرتے الیکشن میں, یہ حال ہو گیا ہے. But I am not saying کہ it's a party which is finished. We would wish them best کہ وہ واپس آئیں because it's a major political party. دیکھیں, میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں, میں بارہ کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جو دنیا میں بہت سارے ممالک میں بہت ساری جماعتوں پر آتا ہے, اور اگر آپ اپنے ریجن میں بھی دیکھیں تو ایسا بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہمارے ساتھ پہلے 90s میں بھی ہو چکا ہے جب محترمہ حیات تھی. لیکن ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں اور ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شاید ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کریں گے. ہمیں جو ایج شاید دوسری جماعتوں پر ہے, کوئی ایسی جماعت اس وقت آپ کو ملک میں نظر نہیں آئے گی جو اتنی پروگریسو اور ایکسٹریمزم کے خلاف ملک کی سطح پر, ویسے تو ایم کیو بھی بات کرتی ہے, این پی بھی بات کرتی ہے, لیکن وہ چونکہ ایک تھوڑا سا لمیٹڈ ان کا ایریا ہے جس پہ وہ کام کر رہی ہیں, تو ملکی سطح پر ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو آپ کو سینٹر لیفٹ پہ نظر آئے. اس وقت جو جتنی جماعتیں بڑی, آپ پی ٹی آئی کو بھی پتہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں, یہ میرے خیال سے رائٹ ونگ کی پارٹی ہے. ایگزیجریشن نہیں ہے کہ ملکی سطح پر, کیونکہ ملکی سطح پہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایسے آپ کے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے بجائے انڈیپینڈنٹلی کہا کہ ہم لڑیں گے لوکل باڈی الیکشن, کیونکہ ان کو اعتماد نہیں تھا, ان کے اختلافات تھے یا کوئی اور ایشوز تھے. پوائنٹ وہ دوسری بات ہے. دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں ملکی سطح پہ تو نہیں رہنا, سندھ کی سطح پر ہے نا یہ لوگ. میں نے پہلی بات یہ کہی کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جہاں ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, تو میں نے وہ آپ کی بات پہلی مان لی, ٹھیک ہے نا جی, کہ ہمیں شاید ہم اس جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. جو دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاست کو آپ دیکھیں تو اس وقت جتنی بڑی جماعتیں جو ابھر گئی ہیں یا ابھر رہی ہیں یا جو ہیں پہلے سے, وہ رائٹ ونگ جماعتیں ہیں, اور جو ان سے اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہے, اور وہ چوائس پیپلز پارٹی بن سکتی ہے, ماضی میں بھی تھی. تو ہم اسی لائن پہ کام کریں گے جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی قائم کی گئی تھی. اور 2013 میں بھی آپ نے یہی کہا تھا نا سر, یہ چیزیں بدل گئی ہیں, دیکھیں ڈائنامکس بدل گئے ہیں. 2013 میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ پی ایم ایل این کا ووٹ کاٹے گی پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں, جس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے. یہی اسی اسٹریٹجی سے آپ گئے تھے, لیکن ایسا ہوا نہیں. نہیں, ہم اسٹریٹجی سے نہیں گئے تھے, لیکن بہرحال وہ تو الیکشن ہو گئے, اس کے نتائج جب سامنے آئے تو اس کے بعد میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں, اور اس کے بعد میں نے یہ کہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت اچھا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت تھوڑے عرصے میں آپ کو چینج نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بھی پروگرام میں جوائن کر لیا. آج نواز شریف صاحب جب موجود تھے کوئٹہ میں اور وہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا کہ امن و امان کس طریقے سے بحال کیا جائے, اے پی سی تھی, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوا اس کی مثال نہیں ملتی, اتنا خون خرابہ ماضی میں کسی الیکشن میں نہیں دیکھا گیا, اور جو دوسرے صوبوں میں ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ پرامن ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک منٹ میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں. پہلا ایشو تھا جو پیپلز پارٹی کا,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا ایشو ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، اس پہ بھی جی جو ابھی جو گفتگو ہوئی اس پہ میری ایک رائے ہے. دیکھیں پولیٹیکل جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ مرتی نہیں ہیں، وہ ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے. آپ نے دیکھا ہے کانگریس پارٹی وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے بی جے پی کے ہاتھوں، پھر وہ اوپر کے آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سائن ہے. اگر اس وقت پیپلز پارٹی ڈاؤن گئی ہے، لیکن اچھا سائن میں اس کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری کوئی ان سے کوئی خدا واسطے کا بیر، اچھا سائن اس لیے ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ اب دیکھ رہی ہے کہ جو پارٹی پرفارم کرے گی وہ ان کو ووٹ کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ دے ہیو اے فیئر چانس، کیونکہ دیکھیں ہر پارٹی کے آئیڈیولوگز بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائی ہارڈ ہوتے ہیں، وہ چاہے آپ کچھ بھی کریں، آپ ملک کو ہی بیچ دیں، وہ آپ سے نہیں جاتے کہیں. لیکن آئیڈیولوگز جو ہوتے ہیں وہ یا تو پھر آپ سے وہ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ول رائز، کیونکہ یہ بڑی جماعت ہے 3 جماعتوں میں سے. پی ٹی آئی نے یہ کیا کہ جو ان کے آئیڈیولوگز تھے، جو نون کے تھے، جو آئیڈیالوجی کی تلاش میں تھے اور ان کو وہاں نہیں مل رہی تھی، تو ہماری طرف آگے. لیکن جو ہم نے کیا مڈل کلاس کو کیٹر کیا، ان کو اٹھایا. اب آپ سمجھتے ہیں آپ سیکنڈ فورس ہیں اور وہ تھرڈ فورس بن جائیں گے؟ میں یہ ڈیسائیڈ کرنے والا میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 جماعتیں جو ہیں، ہاں، لیکن ان کو پرفارم کرنا ہوگا. باقی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میاں صاحب نے بات کی ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ جس مقصد کے لیے ادھر گئے تھے اگر اس پہ ہی اپنے بیانات دیتے تو بہتر ہوتا. لیکن یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں سب باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ اس میں جو لوگ وفات ہوئے ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ چیز دیکھیے نا کہ اس میں کہ جتنے میسو لیول پہ شہزاد اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن آئی کہ جو پارٹیز ہیں وہ تو تحصیل اور ضلع کے لیول پہ تھیں، لیکن جو اس سے ڈبل ٹرپل جو لوگ نیچے لڑ رہے تھے، جو پارٹیز کی جھنڈے پہ نہیں لڑ رہے تھے، آزاد لوگ، اس میں ایسا موقع ملا نا شہزاد. میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو کل میں ایک وکیل سے ملا آزاد، اس کو مبارکباد دینے، وہ جیت گیا تھا ہم سے، پی ٹی آئی سے جیت گیا، وہ آزاد لڑکا وکیل مڈل کلاس کا. اس نے مجھے اس کے والد نے بات کی، وہ بھی وکیل ہیں. اس نے کہا کہ ہم پہ لینڈ کروزر والے پھرتے تھے، ان کی دھول ہم پہ پڑتی تھی، ایک جلسہ اس لڑکے نے نہیں کیا، وہ جیت گیا. تو میں میرے خیال سے سب اپریشیٹ کریں گے کہ اگر آپ اس کو نیچے تک لے کے جا رہے ہیں، عام لوگوں کو موقع ملا. جب عام لوگوں کو نا شہزاد موقع ملا، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ایک جامے کے نیچے رہتا ہے، لیکن جب آزاد لوگ آتے ہیں نا شہزاد، جب آزاد لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں تو وہاں پہ دیز ایونٹس آر باؤنڈ. آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ ایسے الیکشن کی مثال نہیں ملتی جس میں خون خرابہ ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ خون خرابہ ہونا اتنا نارمل ہے، اتنے لارج اسکیل پر الیکشن اگر زبیر صاحب، میں کہہ رہا ہوں ایک چیز جو ہم سب جس کو اگنور کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم پولیٹیکل باتیں بھی کریں گے، لیکن آج ایبٹ آباد میں ایک واقعہ ہوا جس میں پی ٹی آئی کے ہمارے 4 جو ہیں نوجوان وہ شہید، وہاں پہ کوئی لڑائی ہوئی نون لیگ کے ساتھ، جس کو میں کنڈیم بھی کرتا ہوں. آپ کے لوگ شہید ہوئے تو فائرنگ پہ نون لیگ کی جانب سے ہوئی؟ میں سمجھ نہیں، وہ 30 الیکشن کے دن شاید لڑائی ہوئی تھی لڑکوں میں، لیکن پھر نون کی لیگ کے مبینہ طور پہ نون کے ہیں کہ نہیں. میں ایک بریک لے لوں، اس کے بعد میں تھوڑا سا بات کریں. جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا، میاں صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، زرداری صاحب، ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے، ہم نے اپنے ورکرز کے ٹیمپرز کو تھوڑا کول ڈاؤن رکھنا ہے. اگر ہم جذباتی ہوں گے بالکل ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر مارنا ہے. یہ ہم بھی کہتے تھے جب کنٹینر سے جو ہے اشتعال انگیز تقریریں ہوتی تھیں، الیکشن نہیں ہو رہے تھے نا، الیکشن تو نہیں ہو رہے تھے نا، الیکشن کے دوران تھوڑا میں سمجھ لیڈر کو تھوڑا لیڈر والا. ایک بریک کے بعد پھر میں زبیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پیشکش تو کی ہے، ساتھ ساتھ چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر دوبارہ بھی آپ انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں لیں گے، پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے. بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی زبیر صاحب، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر تمام پارٹیز دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں اور یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ایک پولنگ سٹیشن نہیں، پورا الیکشن دوبارہ کرا دیں، ہم تیار ہیں اس کے لیے. پہلی بات تو یہ عمران خان پاکستان کے کنگ نہیں ہے، وہ کہ بادشاہ سلامت ڈیسائیڈ کرتے نا کہ ہر چیز میں کیا فیصلہ کیا کرنا چاہیے. پاکستان کے قانون موجود ہیں. اگر دھاندلی کا کسی کو کنسرن ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا فریلی الیکشن نہیں ہوئے یا جو بھی ہے، جے یو آئی، مسلم لیگ، نون کا کینڈیڈیٹ یا اے این پی کا جو بھی ہے، اس کا راستہ لا میں ڈیفائنڈ ہے، وہ عمران خان نہیں ڈیفائن کریں گے. پہلی بات کمیشن کو کہہ رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ شہزاد، آپ ایک اینکر ہیں، دس از واٹ یو شوڈ ٹیل دا پیپل آف پاکستان کہ عمران خان کے ڈیسیژن کے بیسس پر نہیں ہوگا کہ دوبارہ الیکشن ہو جائے. کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دیں. بالکل، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں میری میجورٹی پارٹی ہے. جی سر، جی یہی 2013 میں ہم کہتے تھے. آپ نے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ 4 حلقے کھولنے کے لیے
یہ امیچورٹی جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے جو سب سے بڑی بات ہے امیچورٹی. بات یہ ہے کہ اس وقت ایشو یہ نہیں ہے. پہلی بات جو اس الیکشن میں جو ہفتے کے دن ہوا ہے اس سے ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے انکمپٹنٹ پولیٹیکل پارٹی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. جو چیز کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. جو چیز دیکھیں رسپانسبلٹی آپ کی ہوتی ہے. آپ عمران خان کپتان رہ چکے نا، میچ سے پہلے آپ سارے فیصلے کرتے ہیں. آپ پچ کا بھی پر غور کرتے ہیں، آپ موسم پر بھی غور کرتے ہیں، آپ دوسری ٹیم پر بھی غور کرتے ہیں کیا پاسبل ہے کیا نہیں ہے. میچ ہونے کے بعد آپ گلے شکوے نہیں کرتے ہیں کہ جی اتنا بڑا الیکشن تھا. بھائی الیکشن کمیشن نے جب آپ کو کہا تھا، الیکشن کمیشن نے جب آپ کو کہا کہ جی ایک دن میں نہیں ہو سکتا، تو آپ نے ایز این ایڈمنسٹریشن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا فیز وائز کرا الیکشن. نو 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 نو، ایبسولوٹلی رانگ اینڈ آئی چیلنج دس. الیکشن کمیشن ہیز ایشوڈ اے اسٹیٹمنٹ اور کل پرویز خٹک صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. پرویز خٹک صاحب کو میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ایک تو ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے ہر چیز کا کہ ہم پہلی دفعہ آئیں. بھائی پہلی دفعہ آئیں یا دوسری دفعہ، اس پر جتنی آپ کو ڈیلیبریشن کرنی چاہیے. علی صاحب کو جواب دینے دیں. انکمپٹنٹ کہہ رہے ہیں، انکمپٹنٹ ٹو دی کور. پوری بات دیکھیں، زبیر صاحب اس کو امیچورٹی کہیں گے. امیچورٹی نہیں، میں انکمپٹنٹ کہہ رہا ہوں. آپ نے پہلے امیچورٹی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ دوبارہ خیر کرا لیں گے اگر آپ کو اعتراض ہے. میں اس کو امیچورٹی نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا آنیسٹی اور مردانگی. کہ اگر کسی نے میرے کریڈیبلٹی پہ کوشچن مارک کیا کہ آپ نے یہ کیا، تو میں کہتا ہوں کہ اوکے میں نے نہیں کیا، اگر آپ کو شک ہے دوبارہ کرا لیں. یہی سوال دیکھیں، عمران خان میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اوکے ہم نے تو نہیں کوئی دھاندلی کرائی، ہم تو نہیں ملے الیکشن کمیشن پاکستان سے. آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، سسٹمیٹک ہوئی ہے، یا اتنے لیول کا اس میں مسئلہ ہوا ہے کہ دوبارہ ہونا چاہیے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پیشکش کبھی نون لیگ نے نہیں کی، لیکن جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اوکے لیٹس ڈو اٹ اگین، دوبارہ کرا لیں. تو یہ بات اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی تو میاں صاحب کیوں نہیں کہتے کہ دوبارہ کرا لیں؟ مطلب دال میں کچھ کالا ہے. جواب دے دوں اس کا. اور دوسری بات کا بھی جواب سن لیں، پھر آپ کی بات لمبی ہو جاتی ہے. آپ نے یہ بات کی شہزاد کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو فیز وائز ہونا چاہیے تھا. انکمپٹنس کا بھی جواب دینا پہلے تو اس کا بھی تو بتائیں نا کہ آپ سینئر ہیں، آپ ہمیں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کو کہوں کہ مجھے ڈسٹرب مت کریں. میں آپ کی باری میں خاموش تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کے پی کے کا کسی نے ڈیموگرافکس اس کی دیکھی ہے، اس کو پتا ہے. کم از کم دیکھیں 4 ہزارہ ریجن، سوات ریجن، پشاور ریجن اور ڈے خان ریجن، 4 ریجن ہیں. 4 دن میں کرا دیتے، کوئی آسمان نہیں گرتا. اگر شہزاد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن میں کہا، اگر بچہ ڈاکٹر سے کہے کہ ساری دوائی مجھے آج کھلاؤ، ڈاکٹر کھلائے گا. اور بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر آپ نہیں کرا سکتے تھے، جھوٹ کون کہہ رہا ہے؟ کو کیوں نہیں بلایا؟ سمپل سوال، آپ نے آدمی کو مجھے یہ بتائیں، پہلے دن پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا ہم چاہتے تھے کہ فیز وائز ہو. جب کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں الیکشن ہوا، بلدیاتی ہوا، ٹھیک ہے ہوا. اس میں اگر مشرف کے زمانے میں آرمی الیکشن کمیشن کال کر سکتی تھی، کیوں نہیں الیکشن کمیشن؟ مجھے سعید غنی صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں، لیکن اس کا جلدی سے جواب دے دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے کبھی یہ پیشکش کیوں نہیں کی کہ دوبارہ الیکشن کرا دیں؟ دال میں کچھ کالا ہے، پوری دال ہی کالی ہے. ایسے نہیں ہوتا، پروسیس ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ یہ کنٹری ہے، کوئی عمران خان کا وہ بنی گالا کا گھر نہیں ہے کہ جو مرضی آپس میں بیٹھ کے. دیر از اے پروسیس. شہزاد انسٹیٹیوشنز کہتے کس کو ہیں؟ انسٹیٹیوشنز کہتے کس؟ الیکشن کمیشن کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، حکومت کی اپنی رسپانسبلٹی، ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی. سن لیں الیکشن ٹریبیونل ہے. جب آپ نے 58 کمپلینٹس فائل کی تھی پی ٹی آئی نے الیکشن 2013 کے بعد، تو وہ کس لیے کی تھی؟ اس پروسیس کو فالو کرنے کے لیے نا. یا تو آپ اس دن یہ کہتے، میں تبھی تو یہ کہتا ہوں یہ ان کو خیال بعد میں آتا ہے. آپ اس وقت یہ کہتے کہ جی ہم نہیں، جس طرح پی این اے نے 1977 میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، انہوں نے کہا پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. زبیر صاحب کے چودھری نثار کو ہم نے کہا تھا کہ 4 نہیں، خان صاحب سعید غنی صاحب ابھی تو آپ کے جوڈیشل کمیشن میں سب سامنے آ گیا. سعید غنی صاحب، عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ اگر آپ تمام جماعتیں کہتی ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی تو میں الیکشن واپس کروا دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ الیکشن کمیشن کو یہ پیغام دے رہے ہیں. یہ ان کی مردانگی ہے یا میچورٹی ہے عمران خان صاحب کی؟
میں تو خیر دونوں لفظ استعمال کروں گا، لیکن شاید وہ جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے اس کو سمجھتے میرا خیال کم ہیں، چونکہ ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں جو شاید میرا خیال ہے کہ کسی نے ان کو بتا دی اور انہوں نے کہہ دی، تو یہ بھی مجھے ایسی طرح محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں خان صاحب اس وقت جو میکسیمم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، ان سے کہیں کہ آپ استعفے دے دو اور وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرا لو۔ خان صاحب یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی جے یو آئی کا آدمی جیتا ہوا ہے، اے این پی کا آدمی جیتا ہوا ہے، کسی اور جماعت کا آدمی جیتا ہوا ہے اور اس سے کہیں کہ تم بھی سیٹیں چھوڑو کیونکہ تمہاری سیٹ پہ بھی دوبارہ الیکشن ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ جو کل اگر آپ نے پرسوں نوٹ کیا ہو، آپ نے پرسوں اگر نوٹ کیا ہو تو عمران خان صاحب نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ جی الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے اور ناکام ہوئے اور کچھ ایشوز ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے خود ان کی باتیں سنی تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں الفاظ انہوں نے کیا استعمال کیے تھے، لیکن اسی دن شام کو الیکشن نہیں، لیکن اسی دن شام کو الیکشن کمیشن نے جو ہے اطمینان کا اظہار کیا اور جو الیکشن کا اسٹاف تھا ان کو شاباشی دی کہ آپ نے بہت بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں، جو سیاسی جماعتوں نے اعتراضات اٹھائے تھے اور خود جماعت اسلامی جو ان کی اتحادی جماعت ہے اس نے بھی اٹھائے، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ترکی صاحب کی جماعت ہے شاید انہوں نے بھی کہیں کوئی اعتراض کیے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ایسی جماعت مجھے نظر نہیں آئی جس نے اطمینان کا اظہار کیا ہو، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے جس نے یہ سارا الیکشن کروایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں مطمئن ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ، اور زبیر صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اختیار نہیں ہے کہ الیکشن دوبارہ کال کریں، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے، لیکن ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ ہم پہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے دوبارہ الیکشن پر۔ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے میری بات سنیں نا، یہ مذاق ہو رہا ہے، کنٹری ہے کیا ہے، مطلب کو مذاق ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ہی بول رہے ہیں ان کو بولنے۔ میری سنیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب کی نیک نیتی ہوگی، میں اس پہ شبہ نہیں کرتا ہوں، لیکن اس ملک کا کوئی قانون بھی ہے نا، اور اگر کسی پارٹی کا سربراہ ایسی بات کرے جو قانون سے بالکل ہی کنٹراڈکٹ کرتی ہو تو کوئی اچھی بات نہیں لگتی ہے۔ میں نے خود سنا پہلے دن انہوں نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جی الیکشن یہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہم 1 مہینے میں الیکشن کرا دیں گے۔ بھائی 1 مہینے میں آپ کیسے کراؤ گے؟ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ میں تو جو بتا رہا ہوں راستہ وہ یہ ہے نا کہ جی الزام یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے، اور پی ٹی آئی نے دھاندلی وہاں کی ہوگی جہاں پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں۔ تو بہت آسان کام ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، جہاں لوگوں کو اعتراضات ہیں، آپ اپنے لوگوں کو ریزائن کرا دیجیے۔ بہت سی بات تو سن لیں یار، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ریزائن کر دیں، آپ اپنی سیٹوں سے ریزائن کر دیں اور وہاں پہ الیکشن کروا لیں۔ ایک تو آئین کی بات جھگڑوں میں یہی ہوتا ہے، زبیر صاحب قانون فالو کرو کہ جی وہ اس میں وہاں الیکشن کروا لیں، یہاں قانون فالو کریں۔ آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سعید غنی صاحب نے کہا کہ آئین کو خان صاحب نہیں سمجھتے، تو وہ تو آئین کے ماہر نہیں ہیں، لیکن اگر آئین کو سمجھنا وہی ہے جو زرداری صاحب کرتے ہیں تو اللہ پھر ایسی سمجھ سے ہمیں بچائے۔ لیکن اگر دھاندلی کی بات کرتے ہیں، شہزاد مجھے آپ ایک بات بتائیں، وہ کیسا آدمی ہوگا جو اتنا پاگل ہو کہ وہ دھاندلی کرے اور اپنے گھر کا ہلکا ہار جائے؟ یعنی کہ سینئر ترین منسٹرز جو ہیں ہمارے پر لگاتے تھے، دھاندلی کے الزامات ہیں، جہاں پی ٹی آئی کے کچھ سینئر ترین منسٹرز اپنے یو سی ہارے ہیں تو اپنے یو سی میں نہیں دھاندلی کر سکتے۔ ایک بریک کی طرف میں چاہوں گا، اس کے بعد ہم بات کریں امین گنڈاپور کی گرفتاری کے حوالے سے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ہمارے یہاں بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے کہ ریونیو منسٹر یا کوئی بھی منسٹر کو اسی کی حکومت کے اندر پولیس اریسٹ کر کے لے جائے۔ اس پر بھی بات ہوگی، اور بات ہوگی دیہاتی عورت کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک اللیجڈلی بیان تھا نواز شریف صاحب کا، انہوں نے منموہن سنگھ کو کہا تھا دیہاتی بڑھیا، جس کی بات میں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ دیہاتی بڑھیا چغلی کے حوالے سے کہا تھا۔ اب منموہن صاحب نے چغلی کی یا نہیں کی، دیہاتی بڑھیا نواز شریف صاحب نے کہا یا نہیں کہا، لیکن مودی صاحب کی اپنی گورنمنٹ میں فارن منسٹر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جا کے چغلی کی ہے چائنا میں۔ اس پر بھی بات ہوگی اور زبیر صاحب سے پوائنٹ آف ویو لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ زبیر صاحب اب بات کرتے ہیں تھوڑا علی امین گنڈاپور صاحب کی۔ ٹھیک ہے کہ حکومت کے اوپر اپوزیشن کا پریشر تھا، پولیس کے اوپر اپوزیشن، میڈیا کا پریشر تھا، پھر میاں افتخار صاحب کو 2 دن پہلے اریسٹ کر لیا، تو یہ پریشر اپنی جگہ، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا کام ہے پولیس کی جانب سے اور کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی، کے پی گورنمنٹ کی، اریسٹ بھی کر لیا سٹنگ منسٹر کو، اور
کوئی چوائس ہی نہیں تھی. کیا کرتے اس وقت جو رانا صاحب کے ساتھ کیا تھا؟ نہیں رانا صاحب اور ان کا بہت بڑا فرق ہے. یا تو وہ ڈبے لے کے بھاگ رہے تھے. میں سوال مکمل کر لوں. کمپیریزن بکسوں کا الزام ہے اور ان پہ 15 بندے مارنے کا الزام ہے. الزام کی بات الگ ہے. ارے بھائی سوال تو مکمل کر رہے تھے. سوال میرا یہ کہ 14 لوگ ان کا الزام ان پہ بھی تھا, ایف آئی آر ان پہ بھی تھی, دھرنا ہوا, میڈیا پریشر, لیکن صرف وزارت گئی اور کچھ نہیں ہوا. وہ بھی واپس وزیر بھی بن گئے. مبارک ہو. جے آئی ٹی نے کلیئر کیا نا. اچھا جے آئی ٹی سے زیادہ اور ریپرزینٹیٹو مطلب سارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس میں جے آئی ٹی میں ہے یا نہیں ہے؟ بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں. لاجیکلی کرنی چاہیے. مجھے بتائیں لاسٹ قانون کے حساب سے ایسا سٹنگ وزیر ہے جس کو اپنی حکومت میں اریسٹ کیا. آپ نے خود سعید قاسمی صاحب کا نام لیا. میں نے کہا اور یہ بھی میں نے کہا سو موٹو ایکشن تھا. اب وہی والی بات ہے. دیکھیں نا سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی واز لیفٹ ود نو چوائس اینڈ لائک ادھر کو جو ماحول تھا نا, جو انہوں نے حرکت کی تھی نا, اور اس سے پہلے انہوں نے کمپنسیٹ کرنا تھا جو میاں افتخار صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا. دوسرا ان کو کمپنسیٹ کرنا تھا جو ان کی شرمندگی ہوئی. ایک پڑھا لکھا پاکستان جو ان کو سمجھتا تھا یہ بڑے کمپٹنٹ, بڑے سیبی, بڑے بزنس اورینٹیڈ اور بڑے کلاسک قسم کے کام کریں گے. there was this again a great example. اور خاص طور پر شہزاد لیٹ می سے کہ جو 2013 کے بارے میں یہ کہتے رہے تھے نا, وہ ان کے دروازے پر آ گیا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایکشن کیا نا انہوں نے, کیا ایکشن کیا نا, اریسٹ کیا نا. نہیں میں ان دی اوور آل کانٹیکسٹ بات کر رہا ہوں. اس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا گنڈا پور کو اریسٹ کرنے پر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, اس ماحول میں there was absolutely no choice but to give in to that. because اگر وہ نہیں کرتے سپوز کریں تو وہ جو منہ کالا ہوا تھا نا, اور جس کو دھلنے میں کافی ٹائم لگے گا میرا خیال ہے سیاستدانوں کو ہمارے, میں وہی کہہ رہا ہوں, ماضی میں فکر نہیں رہتی. نہیں 14 ماضی میں 80 لوگ زخمی, رانا ثناءاللہ صاحب کو پھر آپ نے منسٹر بنا دیا, منہ کالا نہیں ہوتا وہاں پہ سر. جے آئی ٹی نے کلیئر کیا نا. اچھا قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. جسٹس باقر کی رپورٹ تھی, کیا عدالت نے بری کر دیا؟ کیا نام ایف آئی آر سے نکل گیا؟ جے آئی ٹی میں عدالت نے کلیئر نہیں کیا. عدالت نے کلیئر نہیں کیا. مجھے آپ کو کچھ یاد ہے اور کچھ یاد نہیں ہے. 15 شہیدوں کے لواحقین کو انصاف مل گیا. علی میری بات سن لے. کیا فیصل آباد میں پرائم منسٹر پر ایف آئی آر ہوا تھا, شہید کے پرائم منسٹر پر ہوا تھا کیس میں, فیڈرل منسٹر پر ہوا تھا. کب اس سے پہلے ہوا تھا؟ تو اریسٹ تو کسی کو نہیں کیا. نہیں اریسٹ کا کیا مطلب ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو آپ نے عمران خان پہ بھی کٹا دی تھی. سٹنگ پرائم منسٹر طاہر قادری پہ بھی, عمران خان پہ بھی طاہر قادری اور عمران خان جو حرکتیں کر رہے تھے وہ والی حرکتیں تو نہیں. پرائم منسٹر پر بینک کر رہے ہیں, پی ٹی آئی حکومت میں 14 بندے گھس رہے, نان کوآپریشن موومنٹ اناؤنس کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, لوگوں کے دل دکھتے ہیں. مجیب الرحمان نے بھی ٹیکسز نہ پے کرنے کا نہیں کہا تھا جو عمران خان نے کہا تھا. اور ہمارے اوپر تو یہ کہا ہی یہ جاتا ہے کہ جی کراچی میں اگر الطاف حسین کچھ کرتے ہیں تو آپ ان کو سخت قسم کا ان کے اوپر ایکشن کرتے ہیں. یہاں عمران خان صاحب تھانے میں جا کے بندوں کو نکلواتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے. 14 بندوں کو مارنے سے کس چیز کو ملا رہے ہیں بھائی؟ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ 14 بندوں کو مار کے ہم نے کوئی اچھا کام کیا تھا؟ ایک سیکنڈ, برا کام کیا تھا. ایک سیکنڈ, اچھا برا کام میک می اے اسٹیٹمنٹ. ایک سیکنڈ, ماڈل ٹاؤن ٹریجڈی آف کورس اٹ واز اے ریسپانسبلٹی. مجھے صحیح اور غلط کی پہچان ہے. میں یہ نہیں, شہباز شریف صاحب نے کہا تھا اگر قانون کے ساتھ علی لیٹ می کمپلیٹ, بٹ اس کو جو قانون کے تحت جو پروسیس تھا پورا رن ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ پہ ایف آئی آر کروانا چاہتا ہے تو کس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, آئی ایس آئی کو کر رہے ہیں, ایم آئی کو کس کو کر رہے ہیں بتائیں نا, پوچھیں. جے آئی ٹی میں کی رپورٹ میں ان کو بری جمع کی ہے نا. اب تقریر وقت ختم ہو جائے گا. میں اپنی بات کروں گا. دیکھیں گنڈا پور صاحب کی گرفتاری ٹوپی ڈرامہ سے ملا رہے ہو شہزاد. the guy بھائی وہ کر رہے کیا ہے اس کا تو پوچھیں نا. accused nominated ڈبے اٹھا کے بھاگ رہے شہیدوں کے لواحقین نے جرانا صاحب کو نامنیٹ کیا ہے, آپ نے ان کو لا منسٹر بنا دیا. تو ماڈل ٹاؤن 16 بندوں کی شہادتوں کا جو الزام جس آدمی کے سر پہ, آپ نے اس کو لا منسٹر بنا دیا. مجھے ایک کامنٹ سعید غنی صاحب سے لینے دیں. سعید غنی صاحب, یہ علی امین گنڈا پور کو جو اریسٹ کیا اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ سٹنگ منسٹر کو اپنی حکومت کے دور میں اریسٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو اس واقعے کی کوئی جو ہے نا کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے. جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا ہے وہ بڑا سیریس ایشو تھا, اس میں بہرحال گورنمنٹ نے کیا تھا. انہوں نے جو غلط کام کیا, اب یہ اس بنیاد پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے جی انہوں نے اس کو نہیں پکڑا تھا اس لیے ہم نے اس کو پکڑ لیا اور بڑا کام کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جو میاں افتخار کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ان کی گورنمنٹ تھی, وہاں پولیس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ایف آئی آر ان کی اپنی پولیس نے کاٹی تھی, اس کو اگر گرفتار نہ کرتے تو ان کے لیے اور مسئلہ بنتا.
تو انہوں نے اپنی عزت اس میں بچائی ہے اور اس کو پکڑ کے جس طرح سے یہ اس کو کیش کروانا چاہتے ہیں، وہ میں نے جس طرح دیکھا وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں. لیکن ہم اب انتظار کریں گے کہ اس کیس کو یہ کہاں تک پہنچاتے ہیں اور یہ کس طرح سے وائنڈ اپ ہوتا ہے، اس کیس کو کلوز کس طرح کیا جاتا ہے. میں سمجھ گیا یہ اس بات کو طے کرے گا. یہ سمبولک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ سمبولزم بھی ہم نے پہلے کب دیکھا ہے؟ کس منسٹر کو اریسٹ کیا ہے اپنی حکومت میں وداؤٹ کورٹ پریشر؟ کب ہوا ہے یہ؟ اگر سمبولک ہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ سمبولک کا کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن یہ ہمیشہ نکل جاتے ہیں سر منسٹرز. اگر میاں افتخار گرفتار نہ ہوتے اور اتنا مطلب ایک بلنڈر انہوں نے کیا کہ ایف آئی آر میں اس کا نام ڈالا، پھر کہنے لگا جس کی جان بچانے کے لیے ڈالا، پھر اس کا ریمانڈ بھی دیا، پھر اس کو ہتھکڑیاں بھی باندھی، تو وہ اگر کام نہیں ہوتا تو شاید یہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ یہ علی امین گنڈا پور کا کیس جاتا کہاں ہے. پور صاحب کا بھی اور میاں افتخار صاحب کی. میاں افتخار صاحب ایک جینون آدمی ہے، عمران خان نے اس پہ بات بھی کی کہ وہ نڈر آدمی ہے اور سب کو اس کا افسوس تھا. لیکن دونوں کو اگر آپ دیکھیں نا، پولیس نے انڈیپینڈنٹ کام کیا. میاں صاحب کے بارے میں آئی جی کے پی کے نے کہا کہ ان کی جان بچانے کے لیے ایف آئی آر کاٹی گئی اور جو بیچارہ لڑکا شہید ہوا اس کے باپ نے بچائی اس کی جان. نہیں صحیح صاحب پلیز مجھے بولنے دیں. میاں صاحب کو شروع میں بچانے کے لیے ایف آئی آر کاٹی اور ہم سب کو اس پہ دکھ تھا. میں نے خود میاں صاحب کو افتخار صاحب کو اس پہ کال کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ، ہم سب دیکھیں سر مجھے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے خلاف بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے جنہوں نے زبردستی اس کا نام ڈلوایا تھا. کوئی انٹرفیئرنس آئی پرویز خٹک کی طرف سے، جن لوگوں نے زبردستی ایف آئی آر میں اس کا نام ڈلوایا ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے. پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں ایک کامنٹ اگر مجھے اجازت دیں سعید صاحب، میں لے لوں زبیر صاحب سے. کام کیا زبیر صاحب کیونکہ میں نے اس کا کہا تھا ہم بات کریں گے چند سیکنڈ میں، اگر جواب آپ دے سکیں. یہ دیہاتی بڑھیا والا دیہاتی عورت والا ایک ایشو تھا. میاں صاحب نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی منموہن سنگھ کے حوالے سے، جب کہا تھا کہ وہ چگلی کرتے ہیں. لیکن یہ مودی صاحب جو چگلی کر کے آئے ہیں چائنا میں کہ پاکستان اور چائنا کا یہ پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے کیا موقف ہے حکومت کا؟ ظاہر سی بات ہے انڈیا جو ہے بہت کنسرنڈ ہے اور بالکل میرا خیال ہے بچگانہ قسم کی یہ تھنکنگ ہے کہ جی پاکستان اکنامکلی ان کو پتہ ہے یہ جو ابھی پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے اس سے پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت آگے نکل جائے گا. ٹھیک ہے، اور انڈیا کو اپنے اوپر انحصار کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی. اس پہ لاسٹ کامنٹ آن دا لائٹر نوٹ میاں صاحب کے لیے کہ جن کو آپ ساڑیوں کے تحفے بھجوائیں ان کو بڑی مت کہیں. اچھا چلیں، بہت شکریہ علی صاحب، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، بہت شکریہ زبیر صاحب. اس پروگرام کا سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.